सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। हाल ही में इमरान खान साहब ने एक बयान दिया कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी लिबास ओढ़ते हैं, वो दरअसल कोई जदीदियत, आधुनिकता की निशानी नहीं, ये लोग एहसास कमतरी यानी कि हीन भावना के शिकार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में इमरान खान साहब की ये बात में कोई सच्चाई है या फिर ये एक उनकी तरफ से कोशिश है कि लोगों को किसी एक नए कल्चर की तरफ, पाकिस्तानियत की तरफ लेकर जाने की। इस तरह की जो बयान है वो इंडिया में भी दिए जाते हैं। हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी कपड़े पहनना, ये तो हम वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, इसमें इंडियनाइज जो चीजें हैं हमारी जो हो सकती थी वो नहीं है। तो हम अपनी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से दूर हो रहे हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो बाशानी साहब, आप इमरान खान साहब की इस बात को किस तरह से देखते हैं? क्या हम वाकई में जो अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी लिबास ओढ़ते हैं वो एहसास कमतरी के शिकार हैं? देखें जी, ये तो महज इत्तेफाक की बात है कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये बात कही है और बड़े जोश व खरोश से कही है कि अंग्रेज़ी बोलना और इसमें मगरबी लिबास पहनना जो है कोई फ़ख्र की बात नहीं है, फ़ख्र की दलील नहीं है, बल्कि एहसास कमतरी है। यानी जिसका दूसरा मतलब ये है कि जो लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, अपने आप को एक कमतर नेशन का या कमतर इलाके या कमतर जो है ज़बान समझते हैं, वो अंग्रेज़ी बोलकर या मगरबी लिबास पहनकर तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो ये दरअसल उनकी एहसास कमतरी होती है। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई ज़बान इस तरह बोलने से या कोई दूसरे के कपड़े पहनने से जो है आप बड़े नहीं हो जाते। तो ये चीज़ जो है ये मेरे नज़दीक ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके बहुत सारी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी ही में नहीं बल्कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में, हुआ वो इंडियन कल्चर की हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, किसी भी मुल्क में आप देख लें तो उसमें जब ये डिस्कशन होती है तो आप इस तरह के सेंटेंस अक्सर सुनते हैं किसी न किसी बुजुर्ग या किसी न किसी दानश्वर या किसी न किसी हुक्मरान के मुंह से। तो इसकी जो है ना इम्प्लीकेशंस हैं। हुसन इमरान खान साहब के मुंह से तो ये बात बहुत ही आड़ सी लगती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे उनकी जो है वो 80% से ज़्यादा ज़िंदगी जो है और उसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो इसी के गिर्द घूमती रही हैं। अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ों से डाइनिंग एंड वाइनिंग विद इंग्लिश पीपल, अंग्रेज़ों से शादी करना, अंग्रेज़ी लिबास पहनना, ये सारी चीज़ें। और आज भी उनकी जो मेन लैंग्वेज जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश है। उर्दू अभी रिसेंटली उन्होंने फ्लुएंटली बोलनी शुरू की, प्रॉपर उर्दू। वो भी अभी तक ज़ाहिर है उस तरह नहीं बोलते जिस तरह पाकिस्तान के कुछ और सियासतदान उर्दू बोलते हैं, उसमें वो गहराई नहीं है और वो फ्लुएंसी जो है ना वो उसमें नहीं है। लेकिन चलें, ज़ाती कॉन्ट्राडिक्शंस के हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो अब बहुत मशहूर हैं कि एक बात की वो उसका अपनी ज़ात या कैरेक्टर के साथ टकराव, या एक बात की और उसके साथ जो दूसरी बात की वो पहली बात की तरदीद है। और खुसूसन जो ज़ात के साथ टकराव का है तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी किस्म की जो है ना अमल होता है। ये आपका कैरेक्टर शो करता है कि जब कोई आप ऐसी बात करते हैं जिस पे आप खुद अमल नहीं करते, और ये जो वो बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं और बार बार जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की बात करते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि जो बात कहते हो वही करो, और दूसरे को इस तरह किसी बात का लेक्चर देने का किसी को अखलाकी तौर पे कोई वो नहीं है जो वो अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये अखलाकी एतबार से मेरे नज़दीक बहुत डेंजरसली कॉन्ट्राडिक्टोरी किस्म की स्टेटमेंट है, जो ना सिर्फ मिसगाइडिंग है यूथ के लिए
جتنے بھی اس خطے میں یوتھ آباد ہے، بلکہ لوگوں کے فیوچر کے لیے بھی یہ ایک زہریلی قسم کی سٹیٹمنٹ میں اس کو کہوں گا، فیوچر کے لیے۔ اور یہ ان کے سارے جو محنت جس کو وہ کہتے ہیں میں یونیورسٹیاں لے کے آ جاؤں گا، میں فلاں عوام کو اوپر اٹھا دوں گا، یہ کر دوں گا، اس سب کو کے اوپر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف تو آپ جا کے تو نامل یونیورسٹی جیسی یونیورسٹیز کھولتے ہیں اور آپ کا فخر یہ ہے کہ اس میں ہم یہ پڑھاتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں اور یہ انگلینڈ سے آگے ہیں اور وہ فلاں سے آگے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا ذہنی جو ہے وہ کنٹراڈکشن اس طرح کے ان ریزالوڈ قسم کے تھاٹس ہیں کہ آپ اپنے اس کنفیوژن کو سوسائٹی کے کنفیوژن میں ڈال کے تو مزید کنفیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے دس از سم تھنگ ریئلی ریئلی ویری امپارٹینٹ۔ اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہم سنتے آئے ہیں، یہ از ناٹ دی اونلی پرسن ٹو بلیم فار۔ آپ اگر پیچھے جائیں ہسٹری میں جائیں، جہاں تک جائیں گے آپ نا، تو یہ ہمیشہ بیسکلی تو اس کے بہت سارے فلاسفیکل، پولیٹیکل اور سوشل کنٹیکسٹ ہیں کہ جیسے ایک نیشنلزم ہے، تو نیشنلزم کا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے، جو نیگیٹو نیرو نیشنلزم ہوتا ہے، کہ وہ دوسری زبان، دوسرا کلچر ہوا وہ کتنا اچھا ہو، برا ہو، یوزفل ہو یا دردناک ہو، آپ نے اس کو اپوز کرنا ہی کرنا ہے، چونکہ وہ دوسرا کلچر ہے، وہ دوسرا کلچر ہے یا دوسری زبان ہے یا دوسری روایات ہیں، جس کو کہتے ہیں نا اندھی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر تعصب، بغض کی بہت گہری تہیں، لیئرز جو ہیں نا وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر آپ اوپن مائنڈڈ ہو کے کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس کو میں دو تین طریقوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ کیا پاکستان جیسا انڈر ڈیولپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک ملک جو ہے کیا سروائیو کر سکتا ہے ہیونگ اے ریڈیکل اسٹیٹمنٹ لائک دس، کہ آپ جی انگریزی کو بھی اگنور کر دیں اور ویسٹرن لباس کو بھی اگنور کر دیں اور یہ ساری چیزوں کو۔ تو انگریزی زبان جو ہے نا یہ ایک وسیع و عریض ڈیولپمنٹ جو ہے نا لٹریچر میں اور سائنس میں، اس کی ریفلیکشن ہے۔ سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل گوگل کا زمانہ ہے، ہمیں نہیں ضرورت کے حوالے دیں چونکہ لوگ خود جا کے گوگل کر سکتے ہیں، ہم تو سادہ اپنے تجربے کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ کسی کام کی ترقی کے ایک فاسٹ پیسٹ قسم کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جب انسان ابھی تک انڈسٹریلائز نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے کوئی پینٹ شارٹ پہننے کی کسی کو یا وردی پہننے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈانگری، ڈانگری کا فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے ساتھ اس طریقے سے وہ ہوتی ہے کہ آپ مشینوں میں نہیں الجھتے۔ تو آپ اگر کھیتوں میں گھومنے والے آدمی ہیں یا ادھر ادھر آپ پری انڈسٹریل دور میں رہتے ہیں، پتھر کے زمانے کے بعد کی کسی ایگریرین سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کو تو ڈانگری کی ضرورت نہیں۔ تو لباس جو ہے وہ ایک اسپیسیفک فیز آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شو کرتا ہے کسی بھی کام اور ملک کی۔ اسی طرح جو ویسٹرن لباس ہے وہ شو کیا کرتا ہے کہ ویسٹ اپنی جو سوشو ایکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کس سٹیج پہ چلا گیا، بس اتنا۔ اس میں کوئی خوبصورتی، بدصورتی، کوئی اچھائی برائی کا تصور نہیں۔ اسی طرح جو ہم لوگوں کے لباس ہیں، مثلا دھوتی، کہ دھوتی ایک خاص دور کے ریلیکس قسم کے زمانے کی چیز ہے جس میں بندے کو کوئی جلدی نہیں تھی کوئی کام کرنے کی۔ کوئی جلدی کا کام آپ دھوتی پہن کے کر ہی نہیں سکتے۔ بہت خوب ہیں جی تو وہ ایک ریلیکس رہنے کا کام ہے بھائی۔ تو اس طریقے سے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران طبقات کئی دفعہ پاپولر ہونے کے چکر میں یا اپنے آپ کو خود ہی انٹلیکچوئلائز کرنے کے چکر میں کہ ہم بڑے مدبر ہو گئے ہیں اسٹیٹ مین اور ہم بڑی بڑی وہ چیزوں کو اس طرح نکالتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس حوالے سے میں اس کے دو پہلو دیکھتا ہوں۔ ایک تو میں نے کہا تھا کہ کیا از اٹ پاسبل فار اے کنٹری لائک دس ٹو سروائیو لیٹ الاؤن تھرائیو، اور آگے بڑھنا تو دوسری بات ہے۔ دیکھیں دنیا کی جو جتنے بھی بڑی بڑی زبانیں ہیں جس میں بہت ہی اہم ترین زبانیں جو ہیں، ایسے کوئی زبان بھی غیر اہم نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نو لینگویج از امپارٹینٹ، نو لینگویج از ان امپارٹینٹ، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کی حاصلات ہوتی ہیں نا، اچیومنٹس، ان کو سامنے رکھ کے تو کلاسیفائی تو کرنا پڑتا ہے نا، کہ مثلا ایک فرانسیسی زبان ہے
تو فرانسیسی زبان کو ہم انڈرمائن تو نہیں کر سکتے نا، اس کا صدیوں کا ایک سفر ہے، لٹریچر میں، سفارتکاری میں، پالیٹکس میں، فلسفے میں، یو نیم اٹ، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کی کتابیں ہیں، لائبریریاں بھری ہیں، ریسرچ ورک ہے. تو اب کوئی کہے جی فرانسیسی جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کے علم کی خامی ہے نا. یہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے. اب اس طرح کچھ زبانیں ہیں جس میں کوئی لٹریچر نہیں ہے. مثلا میری جو اپنی زبان میں بولتا ہوں، میں بیسیکلی پنچھی ہوں، پنچھ کا آدمی ہوں. پنچھ جو ہے واز اے اسٹیٹ بیفور پارٹیشن. تو اس کی جو زبان ہم بولتے ہیں اس کو کبھی ہم پہاڑی کہتے ہیں، کبھی پنچھی کہتے ہیں، کبھی اس طرح کی. تو اس میں کوئی لٹریچر نہیں. اب میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں جی میری پنچھی جو ہے فرانسیسی کے مقابلے میں ہے، فرانسیسی کیا بیچتے ہیں بھائی، میں ان کی نقل کیسے کروں؟ تو میں پنچھی میں ظاہر ہے میڈیکل کی جو ہے لینگویج، میں سائنس کی لینگویج میں جدید جو ہے جتنے علوم ہیں وہ تو نہیں میں پڑھ سکتا، نہ پڑھا سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب یہ برابر نہیں ہوئی نا. یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، جو چھوٹا موٹا نہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسی طرح یہ بڑی بڑی زبانیں جو ہیں جس میں فرانسیسی ہے، یا جو لاطین بیسڈ زبانیں، مثلا جو آپ کی اسپینش ہے یا اس طرح کی جو ہے زبانیں ہیں، ان کے مقابلے میں بھی انگریزی کافی آگے نکل گئی علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، لٹریچر کی دنیا میں، فلم کی دنیا میں، میوزک کی دنیا میں، یو نیم اٹ. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا، فرانسیسیوں نے یا اسپانی جو ہیں اسپینش لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ بھائی یہ ہے. چونکہ آپ دیکھیں ہالی ووڈ سے ایک مووی نکلتی ہے تو وہ بولیویا سے لے کے تو جا کے جناب سعودی عرب تک ہر تھیٹر میں چلتی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی امریکی گن لے کے تو نہیں کھڑے ہیں، یا انگلش، یا اس میں کوئی سازش یا تعویذ تو نہیں ہے نا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس زبان کی اپنی اٹھان ہے جس کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کو ریفلیکٹ آپ کی زبان کرتی ہے. زبان کے بغیر تو کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوتی نا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے، تو اگر آپ نے آنکھیں بالکل بند نہیں کی ہوئی ہیں اور آپ دنیا کے بارے میں بغض، حسد، اگنورینس، جیلسی کا شکار نہیں ہیں، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ انگریزی از دی لینگویج آف پریزنٹ اینڈ از دی لینگویج آف فیوچر. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دوسری زبانوں کو اگنور کر دیا جائے. میں ہمیشہ اس چیز کی طرف زور دیتا رہا ہوں، اور اس پہ میں نے کوئی 20 سے زیادہ مضامین بھی لکھے ہیں کہ جو کسی بچے کی مادری زبان ہے اس بچے کو اسی زبان میں تعلیم اور تربیت دی جانی چاہیے ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تک. مثلا پرائمری اسکول تک، یا ایلیمنٹری، یا ایون سیکنڈری اسکول تک بھی آپ ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کو اپنی پرائمری اسکول اس میں دے سکتے ہیں، اور دینی چاہیے. چونکہ وہ آپ کی بہت ساری جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی جو لوکل روایات ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اسی زبان میں ہوتی ہیں، اور بچے کے لیے آسان ہوتا ہے لرن کرنا. دیٹ مینس کہ انگریزی کی برتری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی زبانیں کمتے رہیں یا بالکل غیر ہیں میں، بلکہ اپنی اپنی ایک ضرورت ہے جس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے. دنیا میں بچوں کو 4 5 لینگویجز بھی جو ہے وہ اب پڑھائی جاتی ہیں. اس میں ذرا بات بہت لمبی ہو گئی، تھوڑا مختصر سا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ چین کی بہت مثالیں دیتے ہیں، اور ان کے بعض اوقات کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ریمارکیبل قوم ہے تو وہ چینی ہے، یا ریمارکیبل ملک ہے تو وہ چین ہے. وہ جی اس نے 40 ملین لوگوں کو غربت سے اوپر اٹھا دیا، اس نے جی وہ کر دیا. وہ بھی بات جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹیکسٹ سے کاٹ کے کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ بات کرتے وقت وہ کبھی بھی چیئرمین ماؤ کا نام نہیں لیتے، جس نے وہاں پہ 1949 کا ریولوشن لا کے تو چینیوں کو جو ہے وہ افیم کھانے سے اٹھا کے تو کام پہ لگایا تھا. وہ بات نہیں کریں گے. وہ صرف اوپر کی بات کریں گے، سطحی قسم کی. وہ دیکھیں جی چین نے یہ کر دیا، جی ہم جی چین کا نظام لے کے آئیں گے، چین دنیا کا عظیم ترین ملک ہے، ہمارا فیوچر چین کے. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ چین سے بہت سخت متاثر ہے. اب اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ سے باہر دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی زبان جس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ کریزی ہیں اور اس کو سیکھنے کے پیچھے مر رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، تو وہ چین میں انگریزی ہے. اس وقت چین کی جو انگریزی سپیکنگ اور ٹیچنگ مارکیٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے.
بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے جس میں یہ سارے نیٹو سپیکر جو انگریز ہیں، انگریزی سپیکنگ لوگ امریکنز ہیں یا آسٹریلینز ہیں یا نیوزی لینڈ والے ہیں یا انگلینڈ والے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ پڑھاتے ہیں. جاپان بھی ہے جی، اور وہاں پہ مشرومنگ ہو رہی ہے انگلش سکولوں کی کہ، اور جو ہر دوسرے کارنر پہ اور دکان پہ جو ہے انگلش کا سکول کھل رہا ہے. اوپر سے جو 3rd گریڈ سے لے کے تو انہوں نے انگلش بچوں کو پڑھانا کمپلسری قرار دے دی ہے. یہ 2000 غالباً 1 میں جب وہ WTO میں شامل ہوئے تھے اس کے فوراً بعد. اور ان کی یونیورسٹی انٹرنس میں اور یونیورسٹی ایگزٹ میں ایگزام جو ہیں دونوں، اس میں انگلش کے ایگزام ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ یونیورسٹی کے میں نہ داخل ہو سکتے ہیں نہ ڈگری لے سکتے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں چین. اور اس کے بارے میں یہ مثالیں دیتے ہیں جی کہ چیئرمین ماؤ جو ہے وہ انگریزی بولتے تھے، لیکن جب وہ غیر ملکی لوگوں سے ملتے تو ساتھ میں ترجمان رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا جی آپ کو اتنی انگریزی آتی ہے ترجمان کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا چین جو ہے وہ گونگا نہیں ہے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بولتے ہیں، چینی کے اندر بھی بولتے ہیں. تو وہ ایک مثال تھی جس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چیئرمین ماؤ یا چینی پالیسیاں جو ہیں وہ کوئی انگریزی کے خلاف تھی. یہ آپ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں کہ چین کے اندر اتنے وسیع پیمانے پہ جو ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن کا اس وقت نصف حصہ جو ہے وہ انگریزی سیکھنے پہ لگا ہوا ہے. ینگ جنریشن میں تو اکا دکا کوئی بندہ ہوگا جس کو آپ کہیں کہ جی اس کو انگریزی یہ نہیں سیکھ رہا یا سیکھنا نہیں چاہتا. کہیں نہیں بھی سیکھ رہا ہے لیکن وہ سیکھنے کے لیے مر رہے ہیں. دے آر کریزی اباؤٹ اٹ. دنیا کے کسی ملک میں آپ نیوزی لینڈ سے لے کے کینیڈا تک انگریزی سپیکنگ ملک کے کسی اسکول میں چلے جائیں جو لینگویج پڑھاتے ہیں تو آپ کو وہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ چینی بچے نظر آئیں گے، جو ان کی جو پاپولیشن کا پروپورشن ہے اس سے دگنے تگنے ہوں گے. تو جناب یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے رکھ کے، حالانکہ چین کو اپنے آپ پہ اعتماد بھی ہے، دے آر ڈوئنگ ویری ویل ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی، ان کو کوئی احساس کمتری نہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم انگریزی کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. حالانکہ چین اپنی چین کی زبان جو ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں اور دوسرے، چونکہ قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، اور ان کا لٹریچر ہے، ان کی سائنٹیفک ریسرچ ہے، ان کی بہت ساری چیزیں جو کئی سو سال جو ہے ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ چل رہی ہے. اب یہ ہے کہ چین کہے جی ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، اتنی بڑی اکانومی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جی ہم انگریزی، یہ تو ہمارے جی فلاں ہے جی، یہ یعنی یہ ہمارا کہیں تو ان کے پلے کچھ ہے، جیب میں کچھ ہے تو ہمارا کر سکتے ہیں. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے جی کہ ہم دوسرے کا لباس اور اس کا زبان اور اس کو نہیں مانتے، تو یہ پھر ظاہر ہے اس میں ایک پرابلم کی بات ہے. ایک چیز اس میں یہ رہا سوال جو ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک طرح کی ری ایکشنری تھنکنگ ہے جس کو آپ لے آ کے تو اپنی جو ترقی کے راستے ہیں ان کو مسدود کرتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی چھوٹی بات ہے، میرے نزدیک یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری سوچ کی ریفلیکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی ترقی کے راستے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. دوسری چیز جو انہوں نے کہی لباس والی، تو اس میں بھی وہی چین کی مثال سے بڑی کوئی مثال نہیں کہ دیکھیں چین میں کس طرح انہوں نے ویسٹرن، ہمارے ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ادھر ادھر تو ہم نے ابھی اتنے جو ہے وہ ویسٹرن کپڑے تو انٹروڈیوس نہیں کرائے نا، نہ اتنے وسیع پیمانے پہ لوگ پہنتے ہیں. کیا ہوگا اکا دکا آدمی آپ کو نظر آ جائے گا. چین میں کتنے % لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن لباس ہی پہنتے ہیں جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے کیا چین کوئی احساس کمتری یا کوئی چیز، بلکہ ان کے اندر ایک جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننے کا ایک تصور ہے اس کو جو ہے وہ ملی ہے. دوسری چیز جو اس میں سب سے غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ غلط ہے، پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، فیکچولی. چونکہ یہ جو ویسٹرن لباس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ جو قمیض ہے، شرٹ ہے، یہ تو خیر انٹرنیشنل ہے نا، یہ تو کوئی ویسٹ میں کہیں بھی، ہماری قمیضیں بھی اسی طرح کی ہیں، صرف تھوڑی سی گھٹنوں سے نیچے ہوں گی یا اوپر ہوں گی، لیکن اس کا بناوٹ سیم ہے. اصل چیز پتلون ہے. پتلون کے بارے میں جس کو اب ٹروزر کہتے ہیں، یہ غلط تصور ہے کہ یہ ویسٹرن ایجاد ہے، یہ بنیادی طور پہ چینی ایجاد ہے.
اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ 10ویں صدی سے 13ویں صدی کے درمیان چین کے اندر جو ہے وسیع پیمانے پہ یہ ٹروزر پہنا جاتا تھا، اور آپ چین کے میوزیمز میں آپ کو وہ ٹروزر ملے گا جو اس دور میں جو ہے وہ پہنایا جاتا تھا لوگوں کو، اور وہ گھڑ سواری جو ہے جب آپ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں اس کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا تھا اور وول سے بنتا تھا۔ یہ ایگزیکٹلی جو ٹروزر ہم آج پہنتے ہیں وہ بالکل وہی ہے، اس میں فرق ہوگا کہ کوئی بیگی ٹروزر پہنتا ہے، کوئی جو ہے وہ سلم فٹ پہنتا ہے، لیکن وہ ٹروزر ایگزیکٹلی وہی ہے جو چین کا ایک قبرستان ہے، اس کو ترپان کہتے ہیں، سکیانگ میں، اس سے ملا تھا، اور وہ چین کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس سے پرانا ٹروزر دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے، جس پہ جو ویسٹرن اینتھروپولوجسٹ ہیں انہوں نے مانا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ چین سے ہوئی۔ جو ہماری آپ کی شلوار قمیض ہے جس پہ ہم بڑے اتراتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں وہ پہننے سے پاکستانی یا ہندوستانی بن جائیں گے، حالانکہ اس کا کوئی اس سے پہلی بات یہ ہے کہ شلوار قمیض ہمارا لباس نہیں ہے۔ شلوار قمیض جو ہے یہ سینٹرل ایشیا سے اور ترکی سے آیا ہے۔ اس کا جو ورشن ہے سینٹرل ایشیا یا ترکی کا، ممکن ہے کہیں وہ الاسٹک پہنتے ہیں، کہیں وہ اس کے اوپر ہزار بند کہتے ہیں، جس کو آپ کو ہمارے ہاں تو اس کو ناڑا کہتے ہیں پنجابی میں یا اس طرح کی لوکل زبانوں میں، تو وہ اس میں فرق ہے۔ بیسیکلی شلوار قمیض جو ہے یہ ان علاقوں کی ایک سمجھ لیں کہ لباس ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ ہمارا لباس تو دھوتی تھی، جو آج بھی جو ہے آپ کو کہیں کہیں پنجاب کے دیہاتوں میں یا ادھر ادھر نظر آئے گی، لیکن بنیادی طور پہ دھوتی کو ریپلیس کیا شلوار قمیض نے۔ ایسا ہی ہے۔ اس پہ اگر آپ فخر کریں کہ جی ہم شلوار قمیض پہن کے تو اپنے ہو جاتے ہیں اور پتلون شرٹ پہن کے پرائے ہو جاتے ہیں، تو یہ بیوقوفی کے علاوہ تو کوئی کام نہیں مجھے لگتا اس میں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان سارے فیکٹس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، اس میں ایک تو حقیقت سے متعلق فیکچوئل فیکٹس کے متعلق جو ہے وہ غلطیاں ہیں، اور دوسرا اس کو اگر آئیڈیالوجیکلی دیکھا جائے تو وہ ان کی آئیڈیالوجی بھی ٹوٹلی رانگ ہے۔ اس سے اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی پاکستانی نیشنلزم یا کوئی وطن پرستی یا اس طرح کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی رانگ، چونکہ وہ جس لباس کو یا جس اب اردو کا ہی دیکھ لیں تو اردو تو کوئی لوکل پاکستان کی لینگویج نہیں ہے جس پہ پاکستان کی اجارہ داری ہو۔ اردو تو بیسیکلی پورے ہندوستان کی بر صغیر کی ایک لینگویج ہے، جس میں کہیں جو ہے اس میں چیزیں شامل ہیں، اس لیے ہم اس کو لشکر کہتے ہیں۔ اس میں پرشین ہے، اس میں عربک ہے، اس میں سنسکرت ہے، اس میں آپ کی ہندی کی بہت ساری جو الفاظ ہیں وہ ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہم انگریزی کو دفع کر دیں، انگریزی لباس کو ہٹا دیں تو پشاوری چپل اور شلوار قمیض پہن کے تو ہم بڑے ہو جائیں گے، ورنہ ہم ایسا سے کم تری کا شکار ہیں۔ اصل اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کشکول اٹھا کے بستی بستی کریا کریا اور نگر نگر گھومیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، ٹروزر پہنا ہوا ہے یا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے؟ جب آپ کو ہر دوسرے دن مانگنے کے لیے ورلڈ بینک کے سامنے یا آئی ایم ایف کے سامنے یا سعودی عرب کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں تو کیا وہ آپ کے لباس کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں؟ آپ بے شک 40,000 کا سوٹ پہن لیں یا 10 پیسے کی دھوتی پہن لیں، انہوں نے تو آپ کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے ضرورت مند مسکین کے، جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ریئلائز کر کے تو کام کو بتائیں کہ فاسٹ ٹریک پہ ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں، ہم میتھ اور سائنس میں آگے کیسے جا سکتے ہیں جو انگریزی کے بغیر امپاسبل ہے، ہم یہ اکنامکس میں اور اس طرح کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں جو سائنس کے بغیر امپاسبل ہے۔ وہ لوگوں کو الٹا سبق پڑھاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا سکون قبر میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترقی براقی کی باتیں چھوڑیں، آرام سے بیٹھے رہیں، قبر میں اتریں گے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگریزی، یہ ترقی، یہ کیا مطلب ہے جی، اس کا کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نیگیٹو سوچ ہے، بنیادی طور پہ نیگیٹو سوچ ہے، اور اس کا بڑا فرق پڑتا ہے نئی جنریشن پہ، جو کہ اس وقت جو دنیا میں دوڑ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فلسفہ، لٹریچر، یہ چیزیں صرف مغرب کی
امیر ترین یونیورسٹیز کا مسئلہ رہ گیا ہے، جہاں لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں، لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں اس کو انالائز کرتے ہیں، لوگ سوشیالوجی اینتھراپولوجی پڑھتے ہیں۔ یہ جو ملک ترقی کی دوڑ میں لگ گئے ہیں انکلوڈنگ چائنا، اس میں اب لوگ صرف سائنس پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھ اور سائنس کی دوڑ ہے جو کہ انگریزی کے ساتھ اس طریقے سے جڑی ہے کہ اس کو آپ الگ کر کے تو آپ کے لیے زیادہ دور تک جانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح کی اپروچ لے کے آئے۔ جی بشانی صاحب، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا۔ میرا دل تو بڑا کر رہا تھا آپ سے بیچ بیچ میں سوال پوچھنے کا، مگر جو بھی میرے سوال تھے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ تک کنوے کر دیے گئے اور آپ نے خود بخود ان کے جواب دے دیے۔ یہ ایک پہلا پروگرام ہوا ہے ہمارے دونوں کے بیچ میں جس میں شاید میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو بڑا آپ کا شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔